रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के ज़माने में कुछ अहम वाक़यात हैं और इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है ताकि हम इस पैगाम, रोशनी और रहनुमाई की कदर करें जो अल्लाह ने हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम के साथ भेजकर अता फरमाई। हमारी टाइम लाइन में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तकरीबन 700 साल पहले हैं और आज का दरस, जैसा कि मैंने अभी भाई से जिक्र किया, ये एक वाकई दिलचस्प दरस है और हर दरस दिलचस्प होता है, लेकिन आज का दरस ज़्यादा दिलचस्प होगा। इन वाक़यात को बयान करते हुए मैं कुछ कतब और तारीख़ी वाक़यात का जिक्र करूँगा। ये वो वाक़यात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले के हैं। इनमें से कुछ सही अहादीस के ज़रिए साबित हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माजी के वाक़यात के बारे में मालूमात दी हैं। इनमें से कुछ सहाबा के ज़रिए साबित हैं, यानी वो रवायात जो सहाबा तक पहुँचती हैं जिन्होंने या तो ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी या अपने इल्म से जानते थे। लेकिन मजमूई तौर पर मुख्तलिफ तारीख़ की कुतब को देखते हुए ये वाक़यात मुस्तनिद और साबित शुदा हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम आज कुरान और सही हादीस को सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुरान के नुज़ूल से पहले, इससे पहले कि अल्लाह ने कुरान को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, इस्लाम वो दीन था जो जीसस इब्न मरियम पर नाजिल किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जीसस इब्न मरियम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 600 साल पहले थे और जीसस इब्न मरियम से पहले बनी इसराइल पर जो दीन नाजिल हुआ, चाहे वो मोसेस के ज़माने में हो या दाऊद के, वो भी इस्लाम था। उनसे पहले और उनसे पहले नूह के ज़माने तक और आदम के ज़माने तक इस्लाम हमेशा अल्लाह का दीन रहा है ज़मीन पर और इस्लाम का पैगाम कभी नहीं बदला। ये कुछ गुमराह मजहबों की तरह नहीं है जो कहते हैं कि पहले कुर्बानी देना और नमाज पढ़ना ज़रूरी था और फिर एक वक्त आया कि सिर्फ जीसस पर ईमान लाना काफ़ी है। पैगाम हमेशा एक ही रहा है। वो पैगाम क्या है? अपने रब पर ईमान लाओ, अपने अल्लाह पर ईमान लाओ। बितों की इबादत न करो, वलियों की इबादत न करो, कब्रों की इबादत न करो, किसी और की इबादत न करो, न झूठे नबियों की, न झूठे माबूदों की। सिर्फ एक खालिक की इबादत करो और अपने वक्त के नबी की पैरवी करो। अगर हम मोसेस के ज़माने में होते तो मोसेस की पैरवी करते उनकी शरीयत पर। अगर हम जीसस इब्न मरियम के ज़माने में होते तो जीसस इब्न मरियम की पैरवी करते उनकी शरीयत पर। लेकिन क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हैं, हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शरीयत की पैरवी करनी होगी। आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं जीसस की पैरवी करना चाहता हूँ। आपको कैसे मालूम होगा कि उनका पैगाम क्या था? आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोसेस या दाऊद या इब्राहिम की पैरवी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि उनका पैगाम क्या था? उनकी इब्तिदाई किताब को लोगों ने बदल दिया है। अल्लाह के कलाम को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन लोगों ने लिखा और यूनानी, समरकंदी और दूसरी बातें उससे मुंसलक कर दें। लेकिन ये ना समझें कि जो लोग इन अनबिया की पैरवी करते थे वो ईसाई या यहूदी थे। नहीं, वो मुसलमान थे। वो लोग जो उनके दीन से हट गए, उन्होंने आज अपने अलग मजहब बना लिए हैं। दूसरी तरफ ये ना सोचें कि ईसाई और यहूदी जन्नत में जा रहे हैं। वो जीसस के पैरोकार नहीं हैं, वो झूठे हैं। उन्होंने जीसस इब्न मरियम पर झूठ बांधा है। वही लोग हैं जो मोसेस और दाऊद और दीगर अनबिया पर झूठ बांधते हैं। हम इन तमाम अनबिया के असल पैरोकार हैं। ये ज़माना, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तकरीबन 700 साल पहले का है, जैसा कि सही अहादीस से मालूम होता है कि जीसस इब्न मरियम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का वक्त तकरीबन 600 साल था। तो ये जीसस इब्न मरियम से तकरीबन 100 साल पहले का वाक़या है। इस वक्त हमने उसाद के बारे में बात की, जिन्हें तबा के नाम से जाना जाता था और वो मशहूर थे। हमने कबीले और उसकी साख्त के बारे में बात की। पिछले दर्स में हमने जिक्र किया था कि आखिरी तबा लहमीरी मुसलमान हो चुके थे। वो कैसे मुसलमान हुए? जैसा कि हमने पिछले दर्स में बात की, मोसेस के दीन के पैरोकार 2 अफराद ने उन्हें तालीम दी कि कैसे वो मक्का गए और तवाफ़ किया, और हमने जिक्र किया कि वो वापस जाकर कबीला हदेल के खिलाफ साजिश की वजह से लड़े। अब वो यमन पहुंच गए हैं जो उनका अपना इलाका है। यमन, अल्लाह आज उसकी हालत बेहतर करे, उस वक्त अरबों का मरकज था। कोई भी हकीकी अरब यमन से ही ताल्लुक़ रखता है।
یہ عربوں کا اصل گھر تھا، تو یہ مرکز تھا، لیکن یمن کے لوگ اس وقت مکمل طور پر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کے معبود اور ہر قسم کے بت تھے۔ اب جب یہ بادشاہ جو تبا تھے اور یمن کے لوگوں کے محبوب تھے مسلمان ہو کر واپس آئے اور توحید کے پیروکار بنے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ ان کے اپنے لوگوں نے انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا، انہوں نے انہیں اپنی ہی سلطنت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سبحان اللہ، یہاں ایک سبق ہے۔ جب آپ اپنے اخلاق میں ڈھیلے ہوتے ہیں، جب آپ صحیح اور غلط کی پرواہ نہیں کرتے، جب آپ بدعت اور شرک کی پرواہ نہیں کرتے، تو سب آپ سے محبت کریں گے اور سب آپ کے دوست بن جائیں گے۔ جب آپ جا کر کہیں آئیے پادریوں اور راہبوں کے ساتھ مل کر رسومات کریں تو ہر چرچ آپ کو مدعو کرے گا، ہر حکومتی اہلکار آپ سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے شرک کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ توحید پر قائم ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قبروں اور مزاروں کی عبادت نہ کرو، یہ شرک ہے، تو آپ وہاں بھی کہلائیں گے، آپ کو شدت پسند کہا جائے گا، اور وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے تھے وہ اب آپ پر حملہ کریں گے۔ تو یہ بادشاہ جو اب توحید پر ہیں، ان کے اپنے لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں کیونکہ یہ بار بار سامنے آئے گا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا، اور آج کے دور میں بدعت کرنے والے ہم سے یہی کہتے ہیں۔ جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ بدعت کر رہے ہیں اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، سنت یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ سند ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ کہتے ہیں آوا آپ کو زیادہ پتہ ہے کیا؟ میرے والد یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے والد جاہل تھے اور آپ کے دادا جاہل تھے اور آپ کے پردادا جاہل تھے تو میں کیا کروں؟ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہمارے پاس قرآن اور صحیح احادیث سے دلائل ہیں تو اگر ایک چھوٹا بچہ بھی مجھے کچھ بتائے تو مجھے عاجزی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ تکبر ہے۔ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ بھائی کے پاس بس اپنا اسٹائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس پہنتے تھے، صحابہ کرام بھی اچھا لباس پہنتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی ہمیشہ بہترین لباس میں نظر آتے تھے۔ ایک بار عظیم امام ابو حنیفہ نے کسی کو مسجد میں بوسیدہ لباس میں دیکھا، انہوں نے اسے بلایا اور کہا یہاں آؤ۔ اس وقت ان کے پاس بڑی چٹائیاں ہوتی تھیں، قالین جیسی نہیں لیکن چٹائیاں۔ انہوں نے چٹائی اٹھائی، وہاں کچھ پیسے تھے، انہوں نے اس شخص سے کہا یہ لو، جا کر اپنے لیے کچھ اچھا خرید لو۔ اس نے کہا انہیں نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں بس عاجزی دکھانے کے لیے ایسا لباس پہن رہا ہوں۔ ابو حنیفہ نے اسے بتایا یہ عاجزی دکھانے کی جگہ نہیں ہے، عاجزی کا مقام دل ہے۔ عاجزی دل میں ہوتی ہے جہاں کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے سوائے اللہ کے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، ورنہ ہر بے گھر شخص جو سڑک پر ہوتا ہے ماشاء اللہ وہ تو زاہد اور اللہ کا ولی ہوگا۔ لیکن عاجزی دل میں ہوتی ہے جہاں اچھا لباس یا برا لباس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب جھوٹے لوگ حق کو مسترد کرتے ہیں یہ ان کی زد اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میرے والد نے ایسا نہیں کیا، میرے دادا نے ایسا نہیں کیا، میری قوم ایسا نہیں کرتی، یہ سب تکبر کی علامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ صحابہ کرام یہ سن کر ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اچھا لباس یا جوتے پسند کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے اور جوتے تکبر نہیں ہے، حق کو مسترد کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ جب صحیح حدیث آتی ہے اور آپ اسے مسترد کرتے ہیں تو آپ متکبر ہیں۔ جب آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تب آپ متکبر ہیں۔ جب یہ بادشاہ واپس آیا اور لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تو اس نے انہیں دعوت دی، اس نے انہیں توحید کی طرف بلایا۔ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، بتوں کی عبادت نہ کرو، ان چیزوں کی عبادت نہ کرو، ہمارے ساتھ اہل علم ہیں، ان کی بات سنو، یہ تمہیں دلائل دیں گے، یہ تمہیں الہامی ذرائع سے بتائیں گے۔ لوگ نہیں مانے، لیکن اس وقت ان کے پاس صحیح اور غلط کو پہچاننے کا ایک طریقہ تھا، اور قدیم زمانے میں اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے دیے۔
جیسا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور ابن سعد میں ذکر کیا ہے۔ اس وقت ان کے پاس ایک پہاڑ تھا، ایک آتش فشانی پہاڑ، اور اگر وہ یہ جاننا چاہتے کہ کون حق پر ہے تو دو پارٹیاں وہاں جاتے اور ایک آگ آتی اور جھوٹے لوگوں کو جلا دیتی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ پہلے زمانے میں جنگ کے مال اور صدقات کو ایک جگہ رکھا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔ لہٰذا جب مشرکوں کے جادوگر اور شعبدہ باز جو شرک کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے سامنے آئے تاکہ اہل علم کو جھٹلائیں تو دونوں پارٹیاں اس پہاڑ پر گئیں۔ جب وہ وہاں گئے تو اہل علم کے پاس اس وقت کے صحیفے تھے جو موسیٰ پر نازل ہوئے تھے اور مشرکوں کے پاس بت تھے۔ جب وہ پہاڑ پر گئے تو آگ آنا شروع ہوئی اور وہ بتوں والے لوگ بھاگنے لگے۔ شرک اور بدعت کے ماننے والے جانتے تھے کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اس لیے وہ بھاگنے لگے۔ جب لوگوں نے انہیں کہا تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب وہ بھاگ رہے تھے آگ آئی اور اما کو جلا دیا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا بہت سارے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ موسیٰ کے طریقے پر چلتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اس وقت طبیعہ کا انتقال ہو گیا اور وہ توحید اور شریعت پر حکومت کر رہے تھے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ علماء بھی وفات پا گئے، اور وہاں کے لوگ علم کے بغیر، اہل علم کے بغیر بھٹک گئے۔ جب آپ کے پاس اہل علم نہ ہوں، اہل عدل نہ ہوں تو عوام گمراہ ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کی موت ہمارے لیے غم کا بڑا وقت ہونا چاہیے، ہمارے اپنے والدین کی موت سے بھی زیادہ اور کسی سیاستدان کی موت سے بھی زیادہ، کیونکہ علماء وہ ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب یہ علماء وفات پا گئے، بدعت، شرک اور جادو پھر سے یمن میں عام ہو گئے۔ حالانکہ وہ اس وقت کلیم کرتے تھے کہ وہ موسیٰ کے دین پر ہیں، وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ موسیٰ کے پیروکار ہیں۔ جیسے آج ہم یہود کو دیکھتے ہیں، آج وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے پیروکار ہیں، لیکن جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کیسے لباس پہنتے ہیں؟ وہ پولش کے طریقے سے لباس پہنتے ہیں، اور یہ ٹوپی پولش سے آئی اور یہ روسی سے آئی۔ اور وہ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ میں مقبوضہ فلسطین میں تھا، آج کے اسرائیل میں، یا اللہ اسے آزاد کرے، اور آپ نے ان کے عجیب طریقے دیکھے، اور آپ اسے گوگل پر تلاش کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ زندہ مرغی کو پکڑتے ہیں اور اسے اپنے سر کے اوپر گھماتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اسے دیکھیں، ایک زندہ مرغی، وہ اسے پکڑتے ہیں اور گھماتے ہیں، اور بیچاری مرغی کو اپنے سر کے اوپر گھماتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا موسیٰ نے یہ کیا؟ کیا داؤد نے یہ کیا؟ کیا یہ تمہاری کتاب میں ہے؟ نہیں، یہ سب بدعت کا دین ہے۔ انہوں نے وہی کچھ دیکھا جو وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو جیسس ابن مریم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج وہ گاتے ہیں، ناچتے ہیں اور چلتے ہیں، ہیلویا وغیرہ۔ کیا جیسس ابن مریم نے اس طرح عبادت کی؟ یہاں تک کہ ان کی تبدیل شدہ، بگڑی ہوئی، اپڈیٹ کی گئی، خراب کی گئی کتاب میں بھی تب بھی ان کے پاس ہے کہ جیسس ابن مریم نے اپنے سر کو زمین پر رکھا اور نماز پڑھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بجائے آپ کو عجیب رسمیں نظر آتی ہیں، سلیبیں رکھنا اور یہ کرنا، اور ایش وینسڈے۔ کس نے اپنے ماتھے پر ایش وینسڈے کے لیے سلیب لگائی؟ یہ کہاں سے آیا؟ سب بدعت کا دین ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہونی چاہیے کہ ہم سنت پر قائم رہیں، احتیاط کریں، صحیح احادیث پر قائم رہیں، ورنہ وہی بدعت ہمارے دین میں آئے گی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے، انچ بے انچ، حرف بے حرف۔ ہم اس حدیث میں سیدھے نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے۔ تو جب یہ بدعت اور شرک عام ہو گئے، اس وقت ایک آدمی جس کا نام حسن تھا، حسن اسعد کے بیٹے تھے، یہ ان کا بیٹا تھا، وہ بادشاہ بن گیا، اور اس وقت بہت سی بدعتیں، جہالت اور دوسری چیزیں عام تھیں، اور حسن وہ صرف فتوحات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اور میں نے ان لوگوں کی تحقیق کی، یہاں تک کہ مغربی مورخین کے مطابق میں نے پایا کہ ان سب کو دستاویز کیا گیا ہے، اور ان کے سکے اور چہرے اور یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو وہ مختلف زمینوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں شوق تھا۔ انہوں نے کہا میں عرب اور عجم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے قبائل پر حملے شروع کیے اور علاقے فتح کرنے لگے، ڈیمبو، اور جب وہ اس زمین میں تھے جو موجودہ عراق ہے، اور وہ حملے کر رہے تھے، اور یمن سے وہ عرب قبائل کو فتح کر رہے تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ آدمی وہ صرف اپنی آنا کے لیے جنگیں شروع کر رہا ہے اور ہم مر رہے ہیں اور وہ رکھ نہیں رہا۔ وہ عجم کی سرزمین تک جانا چاہتا تھا اور وہاں سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس میں مقصد کیا تھا؟ تو انہوں نے اس کے بھائی سے بات کی جس کا نام عمرو تھا، عمرو ابن اسد۔ یہ حسن تھا جو اسد کا بیٹا تھا، اور عمرو اس کا بھائی تھا جو تبع کا بیٹا تھا جس کا اصل نام اسد تھا۔ اور انہوں نے عمرو سے کہا کہ کوئی حسن کے قریب نہیں جا سکتا، وہ بہت محفوظ ہے، جو بھی قریب آتا ہے اس کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، لیکن تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے قریب جا سکتے ہو۔ اور وہ اپنی زمین میں نہیں تھا، وہ سفر کر رہا تھا، تو اس کے قریب جاؤ اور اسے قتل کر دو اور ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ، طاقت کی محبت اور لالچ کتنی بڑی چیز ہے۔ کوئی اپنے ہی خون کو مار سکتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے پاس کیا بچا؟ اور تاریخ میں دیکھو، بچے اپنے بھائیوں اور والدین کو قتل کر رہے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو۔ اور اگر تم عثمانی خلافت کو دیکھو، جیسے خاموش قاتل بچوں کو ان کے والدین کے سامنے مارنا، سبحان اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر سب نے اتفاق کیا سوائے ایک شخص کے۔ کتب تاریخ میں دروین کا نام دیا گیا، اور وہ عرب قبائل میں سے ایک رکن اور ایک وزیر مشیر تھا، اور اس نے عمرو سے کہا آپ نے بھائی کو قتل نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے وہ پرجوش ہو گیا، طاقت اور دولت کی محبت اور یہ سب اس کو گمراہ کر گئے، تو اس نے خنجر چھپا کر ساتھ لے لیا۔ اور جب وہ جا رہا تھا، دروین نے اسے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک خط ہے، ایک پیغام، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اسے لیا، اپنے پاس رکھا، اس نے اسے پڑھا نہیں، وہ بس گیا۔ اور جب وہ گیا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس نے حسن کو قتل کر دیا، اور جب اس نے حسن کو قتل کیا، عمرو ابن اسد بادشاہ بن گیا، اور وہ یمن کی طرف واپس جانے لگے۔ اس نے جنگوں کو روک دیا، وہ کہنے لگا اب ہم ٹھیک ہیں۔ تو قبائل خوش تھے، وہ سب لوگ جو اس کو مشورہ دے رہے تھے خوش تھے، لیکن واپسی کے راستے میں اسے ایک مسئلہ تھا، وہ سو نہیں سکتا تھا، بے خوابی۔ اس سے پہلے وہ ایک بچے کی طرح سوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس عمل کے بعد وہ سو نہیں سکتا تھا، وہ پریشان تھا، وہ فکر مند تھا، اور وہ ناراض ہو گیا، اور وہ اپنے جادوگروں کے پاس گیا کیونکہ اس وقت جادو عام چیز تھی، اور اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جادوگر جنہوں سے بات چیت کر کے اور اپنی تمام چالاکیاں کر کے اس سے کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے سوچا، ایک طرف اس نے سوچا اگر میں یہ ساری طاقت اور دولت حاصل کروں گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، لیکن اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اور اب وہ سو بھی نہیں سکتا تھا، وہ دولت سے لطف اندوز نہیں ہوا۔ تو اس نے ان سب مشیروں، ان سرداروں کو بلایا جنہوں نے اسے مشورہ دیا تھا، اور اس نے انہیں سب کو قتل کر دیا۔ کتب تاریخ کے مطابق کچھ نے ذکر کیا کہ اس نے ان کے لیے ایک بڑا برتن بنایا اور انہیں ابال کر قتل کر دیا، لیکن ایک چیز یقینی ہے، اس نے انہیں قتل کر دیا۔ دروین آخری بچا، اس نے ایک کے بعد ایک قتل کر دیا، وہ آخری تھا۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس تم سے بریت ہے، میرے پاس ایک عذر ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ خط پڑھو جو میں نے تمہیں دیا تھا، کیونکہ یاد رکھو میں نے تم سے کہا تھا یہ نہ کرو۔ اس نے خط کھولا اور اس میں شاعری تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے خون کو بہائے گا، وہ رات کو سکون سے نہیں سوئے گا، وہ اپنی زندگی میں امن اور سکون نہیں پائے گا۔ اس نے اسے بہت خوبصورت شاعرانہ انداز میں خبردار کیا تھا، اور جب اس نے یہ پڑھا اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا، صرف اسے، لیکن باقی سب کو قتل کر دیا۔ اب کیونکہ وہ سو نہیں سکتا تھا اور اسے سکون نہیں تھا اور اس پر دباؤ تھا اور تمام طرح کے دوسرے مسائل تھے، وہ بھی مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو ایک خلا رہ گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہی سنبھالے، اور وہاں کے شاہی خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ ایک انتہائی بے حیائی اور برے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ تھوڑا سا مزاحیہ بھی ہے، لیکن ایک بار پھر ابن ہشام، ابن اسحاق، ابن کثیر کی البدایہ، ابن سعد، ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے ان سب کو دیکھا ہے۔ یہ شخص لخنیہ
ایک ہم جنس پرست اور بہت ہی ظالم انسان تھا، زوال شناٹر کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر تمام اسلامی تاریخ کی کتابوں میں پایا اور سب نے اسے تسلیم کیا ہے، یہاں تک کہ الذہبی جیسے بڑے مورخین نے بھی، غیر مسلم مورخین نے بھی اس کے بارے میں کافی کچھ دستاویز کیا ہے۔ ایک کتاب تاریخی سلسلہ وار قتل میں جسے مائیکل نیوٹن نے لکھی، کہا گیا کہ یہ پہلا دستاویزی سلسلہ وار قاتل تھا۔ لخنیا نے بطور ہم جنس پرست اور قاتل سب سے بدترین افراد کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے زبردستی ملک پر قبضہ کر لیا۔ حیران نہ ہوں، آپ سان ڈیاگو کے میر کی کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اسے ڈر تھا کہ شاہی خاندان کے لوگ جنہیں عوام پسند کرتے تھے دوبارہ اقتدار پر قبضہ نہ کر لیں، تو اس نے ایک ترکیب نکالی اور یہ تمام کتب تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے ایک خاص کمرہ بنایا جس میں ایک بڑی کھڑکی تھی شیشے کے بغیر، اور وہ شاہی خاندان کے نوجوانوں کو بلاتا جب وہ جوان ہو جاتے اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتا۔ اس کے بعد وہ اس کھڑکی میں آ کر لوگوں کو ہاتھ ہلا کر اشارے دیتا۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ جس پر یہ حرکت کی جائے وہ کبھی ہمت نہ کرے اور لوگ بھی اس کی عزت نہ کریں۔ یہ تمام تاریخی حقیقت ہے جس پر غیر مسلم اور مسلم مورخین متفق ہیں۔ وہ عام شہریوں کو بھی قتل کرتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیمار اور انتہائی برا انسان تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نوجوان جب اس عمر کو پہنچتا اسے بلایا جاتا اور وہ جانتے تھے کہ کیا ہوگا۔ اسی دوران ایک نوجوان جس کا نام عمرو تھا اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور ذہین تھا۔ وہ ایک اچھا بادشاہ بن سکتا تھا۔ جب وہ نوجوان ہوا تو لخنیا نے اسے بھی بلایا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لخنیا کے گارڈز کسی کو بھی اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن عمرو نے ایک چھری اپنے جوتے میں چھپا لی۔ گارڈز نے تلاشی لی لیکن چھری نہیں ملی۔ جب لخنیا نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، عمرو نے اسے پیٹ میں چھری مار دی، پھر اس کا سر کاٹ دیا اور اسے اس کھڑکی میں رکھ دیا جہاں لخنیا آ کر لوگوں کو ہاتھ ہلاتا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے جب لوگ توقع نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی میں لخنیا کا سر تھا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ لخنیا کے فوجی اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے وہ جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو لوگوں نے، جیسے وہ عادی تھے، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے شاعری میں کہا، زو نواس کیا ہوا، کیا تم کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ اور انہوں نے شاعری میں جواب دیا، تم جلد جان لوگے محافظ، اور تم سب جلد جان لوگے کہ کیا ہوا؟ اور لوگ حیران تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ چلے گئے اور چھپ گئے۔ صبح ہوئی اور لوگ اس مزاحیہ منظر کو دیکھنے کے لیے گئے، لیکن انہیں کیا ملا؟ انہوں نے اس ظالم بادشاہ اور سلسلہ وار قاتل کا سر دیکھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ اب محافظ انہیں تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے لیکن وہ انہیں نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن یمن کے لوگ متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان بہت ذہین تھا۔ وہ ہتھیار اندر لے جانے میں کامیاب ہوا، اپنا دفاع کیا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ انہوں نے اسے تلاش کیا اور کہا، تمہیں ہمارا بادشاہ بننا ہوگا۔ یہ تمام کتب تاریخ میں موجود ہے، لیکن صرف یہی نہیں، ذونواس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے اور قرآن مجید میں سورہ البروج میں اس کا اشارہ موجود ہے، اور یہ بلا شک صحیح احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے دین کو شرک اور دیگر برائیوں سے ہٹا کر موزس کے دین کی طرف واپس لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت جو لوگ آج کے زمانے میں ربی کہلائے جاتے ہیں وہ جادو میں بہت زیادہ ملوث تھے، یہاں تک کہ واعظ بھی جادوگر بن گئے تھے، تو وہ اپنے ساتھ ایک واعظ لے گئے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ البروج میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے اور اس کی تفصیلات صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور یہ واقعہ لڑکا اور بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذونواس وہی بادشاہ ہیں۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ و نبی کے طور پر بھیجا۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا وقت شروع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موزس یا داؤد کے دین پر تھے تو اب آپ کو اپنے وقت کے نبی کو قبول کرنا ہوگا، اور اس وقت کے نبی کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور اگر آپ عیسیٰ ابن مریم کو قبول نہیں کرتے تو آپ مزید مسلمان نہیں رہتے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرے، ایک اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے قوانین کو مانے، اللہ کی عبادت کرے اور اپنے وقت کے نبی کی پیروی کرے۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کریں۔ جیسے جب رسول اللہ آئے تو اب مسلمان بننے کے لیے
توحید والے بننے کے لیے، جنت والے بننے کے لیے آپ کو رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے یہ فرض کیا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے دین یعنی اسلام نے شام اور موجودہ دور میں پھیلنا شروع کر دیا، اور وہاں سے اس وقت کے مسلمان دعوت دینے لگے۔ وہ جا کر توحید کی بات کرتے اور شرک کے خلاف بات کرتے۔ اس دعوت کے دوران ایک دائی، ایک توحید کا پرستار کچھ کتابوں کے مطابق شام سے افریقہ گئے، اور وہ افریقہ میں توحید کی دعوت دے رہے تھے شرک سے ہٹ کر۔ اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو کچھ عرب مشرق قبائل نے ان پر حملہ کیا، انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ الحمدللہ آزاد لوگوں کو غلام بنانا حرام ہے، جیسے مغربی لوگ افریقہ میں کرتے تھے اور دنیا کے دیگر حصوں میں چین اور دیگر جگہوں پر کرتے تھے۔ کسی آزاد انسان کو جو امن میں ہو پکڑ کر غلام بنانا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ نے ہمیشہ سے حرام قرار دی ہے۔ لیکن کفار کے لوگ یہ وہ چیز ہے جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس دائی کو جو آزاد تھے غلام بنا لیا، حالانکہ وہ امن میں تھے، کوئی جنگ نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے نجران کے علاقے میں بیچ دیا۔ نجران موجودہ سعودی عرب کے علاقے میں ہے، لیکن اس وقت یہ یمن کے حدود میں آتا تھا، اور یہاں نجران میں ظلم کے تحت اسے غلام بنا دیا گیا، اور وہ دن میں اپنے مالک کے لیے کام کرتا تھا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن میں بھی عبادت کرتا تھا۔ لیکن وہ ایک زاہد تھا جو کئی راتیں عبادت میں گزارتا تھا، اور اللہ جو کہ واحد ہے اپنے اولیاء اور اہل توحید کو کبھی کبھار معجزے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسے ایک معجزہ عطا کیا۔ رات کے وقت جب کوئی چراغ یا روشنی نہیں ہوتی تھی تو اس کے عبادت کے کمرے یا سونے کی جگہ پر ایک روشنی نمودار ہوتی تھی، اور اس کے مالک نے یہ روشنی دیکھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ دیکھتا کہ وہاں روشنی ہے اور اسے عبادت کرتے ہوئے دیکھتا، تو اس نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرے رب کی نعمت ہے تاکہ میں رات کو اس کی عبادت کر سکوں۔ مالک اس سے متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کیا تم کچھ خاص ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ واحد اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے اسے توحید کی دعوت دی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جعلی اولیاء اور جھوٹے صوفیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلاتے ہیں، لیکن سچے اولیاء ہمیشہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس حقیقی معجزے ہوں، وہ اس کا سہرا خود کو نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب اس شخص نے توحید کی دعوت دی، اس کا مالک بھی مسلمان ہونے لگا اور اس کی دعوت پھیلنے لگی، لیکن وہاں کے لوگ ایک کھجور کے درخت کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ان کا الہ، ان کا خدا تھا، ایک بہت بڑا درخت، ان کے پاس سب سے بڑا درخت۔ وہ اس کی عبادت کرتے، اس پر کپڑے چڑھاتے اور اسے سجاتے۔ تو اس نے ان سے کہا اگر میں اپنے رب سے دعا کروں، نہ کہ خود بلکہ اپنے رب سے دعا کروں، اور میرا رب اللہ تمہارے جھوٹے خدا کو تباہ کر دے، تو کیا تم پھر مسلمان بنو گے؟ تو وہ بولے ہاں، کوئی اس درخت کو نہیں گرا سکتا، یہ درخت بہت مضبوط ہے، ہمارے پاس گارڈز ہیں اور لوگ اسے حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز بات تھی، ہے نا؟ تم اپنے خدا کی حفاظت کر رہے ہو جبکہ تمہارا خدا تمہاری حفاظت نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اپنے مسلح محافظوں کو درخت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور وہ دعا کرنے لگا۔ اس نے نماز اور دعا شروع کی اور مسلسل کرتا رہا، اور کچھ نہ ہوا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دعا کی اور فوراً کچھ ہوا، لیکن وہ دعا اور عبادت میں لگا رہا، یہاں تک کہ آسمان سے ایک بجلی آئی جبکہ بادل بھی نہیں تھے، اور اس درخت کو جلا دیا۔ پھر ایک ہوا آئی اور اس جلے ہوئے درخت کو اڑا دیا۔ بڑا درخت جلا، تباہ ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے شرک کی بے وقوفی کو سمجھا۔ آج بھی لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ گلیوں میں جاتے ہیں اور ایک بڑا موٹا بدھ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے پھل رکھ رہے ہوتے ہیں جو سڑ رہے ہوتے ہیں۔
وہ اس کے سامنے سگریٹ کے پیکٹ رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بدھ سگریٹ پیتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ کسی چینی ریستوران میں جائیں، آپ دیکھ لیں گے، اور کوئی بچہ دوڑتا ہوا آئے گا اور اسے گرا دے گا تو وہ کہیں گے تم نے میرے خدا کو توڑ دیا۔ تو لوگوں نے توحید کو اپنانا شروع کر دیا، لیکن اب تمہارے پاس ذو نواس اور اس کے جادوگر تھے، اور لڑائی توحید کے بارے میں نہیں تھی، لڑائی پیسے کے بارے میں تھی، کیونکہ اہل توحید کو پیسہ نہیں چاہیے، وہ لوگ دعوت کو پھیلانا چاہتے تھے۔ لیکن باطل کے لوگ جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ پیسہ تھا۔ اب جب ان جادوگروں، فریب کاروں اور دھوکہ بازوں کو یہ معلوم ہوا کہ توحید پھیل رہی ہے، تو انہوں نے اہل توحید کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ توحید کے ماننے والے چھپنے لگے، ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، نہ ہی فوجیں تھیں، وہ صرف چھپ کر دعوت دیتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اور اسی وقت کی ایک کہانی جو صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مستند طور پر بیان کی گئی ہے، سامنے آتی ہے۔ اس وقت اہل توحید میں سے ایک شخص تھا جو اللہ کی عبادت کرتا، دعوت دیتا اور علم سکھاتا تھا، لیکن وہ یہ سب خفیہ طور پر کرتا تھا۔ اسی وقت ذو نواس، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہی جس نے اس شخص کو چھرا مارا تھا، کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تھا، اور وہ جادوگر انہی لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں پر جادو کرتے تھے۔